वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रा एक बार फिर रुक कर सोचिए, सिर्फ चंद लम्हों के लिए ख़ुद को मीर रज़ा अली के माँ बाप की जगह रख कर देखिए। एक माँ जिसने अपने 25 साला बेटे को घर से जाते देखा था मगर वो वापस नहीं आया। एक बाप जो पहले दिन से कह रहा है कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया है। पहले पोस्टमार्टम हुआ, बेटे को दफना दिया गया और वालिदैन ने शायद ये सोचकर ख़ुद को समझा लिया कि अब कम से कम हकीकत सामने आएगी। लेकिन फिर सवाल उठे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठे और सबसे तकलीफ दे बात ये थी कि कामियों की निशानदेही किसी और ने नहीं की, खुद कराची की पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने की। अब ज़रा उस माँ और उस बाप के दिल का हाल समझिए। वो दोबारा अदालत गए, कहा हमारे बच्चे की कब्र खोली जाए, दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, हमें बताइए कि हमारे बेटे के साथ आखिर क्या हुआ है। अदालत ने इजाज़त दी, मेडिकल बोर्ड बना और फिर अचानक रातों रात बोर्ड बदल दिया गया। कराची के डॉक्टर निकाल दिए गए, हैदराबाद के डॉक्टर्स को शामिल कर दिया गया और वो वालिदैन जिन्होंने अपने बेटे की कब्र पर बैठकर सिर्फ एक बात कही थी कि हम अपने मरे हुए बेटे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, उनका एतमाद मज़ीद हिल गया। हमने सवाल उठाया, बात की, हुकूमत से जवाब मांगा और बिलाखिर असल मेडिकल बोर्ड बहाल हुआ। लेकिन तब तक एक माँ के दिल में क्या गुजर चुकी थी, या ये शायद कोई नोटिफिकेशन वापस नहीं ला सकता। और आज एक और बहुत अहम बात सामने आई है। मीर रज़ा की कब्र कुशाई मुकम्मल हो चुकी, लाश से मुख्तलिफ नमूने हासिल किए गए, वालिदैन के DNA सैंपल्स भी लिए गए हैं, नमूने की जो कीमियाई तज्ज़िये के लिए भेजे भी जा चुके हैं। अब उस रिपोर्ट का इंतज़ार है। अब उम्मीद ये है कि वो साइंस, वो फोरेंसिक, वो मेडिकल शवाहिद शायद वो सच बता दें जो अभी तक इंसान नहीं बता सके। लेकिन उसी दौरान डॉक्टर समिया सैयद का एक जुमला दिल को फिर से झंझोड़ देता है। वो कहती हैं, मैंने अपने 4 साला दौरे ज़िम्मेदारी में ख़ुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया। सोचिए, अगर इंसाफ की तलाश में खड़ी एक माँ बेबस हो जाए, एक बाप अपने बेटे की मौत का जवाब मांगते मांगते थक जाए, और अगर एक पुलिस सर्जन खुद कहे कि वो बेबसी महसूस कर रही है, तो फिर सवाल सिर्फ मीर रज़ा का नहीं रहता, सवाल पूरे निज़ाम से है। और आज मीर रज़ा के वालिद ये भी कह रहे हैं कि जो नई रिपोर्ट आएगी हम उसे तस्लीम करेंगे। ये एक बाप की तरफ से निज़ाम को शायद आखिरी मौका है कि अब जो भी सामने आए सच सामने आए, ना किसी को बचाने की कोशिश हो, ना किसी को फंसाने की, ना किसी रिपोर्ट को बदलने की, और ना ही किसी शवाहिद को छुपाने की, क्योंकि मीर रज़ा वापस नहीं आएगा। उसकी माँ उसे दोबारा गले नहीं लगा सकेगी, उसका बाप उसके साथ दोबारा बैठ नहीं सकेगा, घर में उसकी आवाज़ दोबारा नहीं गूंजेगी। लेकिन एक चीज़ अब भी वापस आ सकती है और वो है सच। और अगर मीर रज़ा के साथ वाकई कोई जुर्म हुआ है तो इंसाफ भी मिल सकता है। अब खबर खुल चुकी है, नमूने लिए गए हैं और DNA भी लिया जा चुका है, मेडिकल बोर्ड भी बहाल हो चुका है। अब सिर्फ एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या इस बार मीर रज़ा की मौत बोलेगी? क्या ये नमूने वो हकीकत सामने लाएंगे जिसका एक माँ और बाप दिन रात इंतज़ार कर रहे हैं? और सबसे बढ़कर कि क्या अब इस माँ बाप को अपने मरे हुए बेटे के लिए इंसाफ मांगते हुए मज़ीद किसी दरवाजे पर दस्तक नहीं देनी पड़ेगी? क्योंकि इंसाफ में देर शायद बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन एक माँ को बार बार यह एहसास दिलाना कि उसके बेटे की मौत भी इंसाफ की मोहताज है, ये दर्द शायद अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग भी साहिब औलाद होंगे, मैं भी साहिब औलाद हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। शुरू से हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी लूप होल्स हैं। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मीर रज़ा के वालिद मीर हसन साहब ने, और हमारे साथ यासिर हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले, और अब से कुछ ही देर में एडवोकेट जबरान नासिर भी हमें ज्वाइन करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले मीर हुसैन साहब से। मीर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मतलब समझ नहीं आता कि इस टॉपिक पे आपसे बात क्या की जाए। रज़ा के साथ हुआ क्या? मीर रज़ा के वालिद, आप
ظاہر سی بات ہے پہلے دن سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ یہ قتل نہیں ہے، سوری یہ قتل ہے، یہ خودکشی نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ شروع سے ہی جب یہ واقعہ ہوا، یہ دل خراش واقعہ پیش آیا تو پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ شاید خودکشی کا معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال چیزیں ہوتی رہیں، لیکن آج دوبارہ سے قبر کشائی بھی ہو گئی، سیمپلز بھی لے لیے گئے. ایک باپ کی حیثیت سے اب آپ بھی کس سوال کے جواب کے منتظر ہیں؟ میم میں ابھی رپورٹ لے کے نکلا ہوں. ہمیں سمجھایا گیا کیونکہ یہ میڈیکل جو لینگویج ہوتی ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو ہمیں بیٹھ کے بتایا بھی گیا. رپورٹ بھی ہمارے ہینڈ اوور کی گئی ہے، رپورٹ میرے پاس ہے اور تمام جگہ پہنچ چکی ہوئی ہے وہ رپورٹ. اور ہم جس طرح بتاتے رہے ہیں کہ جس ٹائم پہ ہم نے باڈی دیکھی، جس ٹائم پہ ہم نے اس کو غسل دیا، تو اس میں اتنا تشدد جو ہمیں نظر آیا تو وہ آج ہمیں سامنے بھی آ گیا. جو 14 پوائنٹس پہ بات ہوئی تھی وہی 14 پوائنٹس جی فریکچر جیسے سامنے آیا، اس کے منہ میں کوئی چیز ایسا کیمیکل ڈالا ہوا وہ سیمپل کے لیے گیا ہے، اس کا گردن کے اوپر نشان، اس کے فور ہیڈ پہ نشان، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پیچھے سے اس کو فائر مار کے اس کی جو ہے نا دونوں پسلیاں وہ انگوٹے میں فریکچر، اسکن نکالی ہوئی ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں، دیکھیں جی ہم تو پہلے دن سے بول رہے ہیں اور پولیس نے بیسکلی اس پہ انویسٹیگیشن کی ہی نہیں. انہوں نے ایک نیریٹو بنا کر اور اس کی باتوں کو میڈیا کے سامنے، اس کی فیملی کو لانا، اس کی فیملی کی باتیں نکالنا، یہ کرتے رہے. اصل چیز جو ہم پہلے دن سے بولتے رہے ان کو کہ بھائی آپ 50,000 اس کی وائس نکال کے ہم نے بچہ ہمارا سوسائڈ نہیں کیا، اس کا مرڈر ہوا ہے اس کا بتاؤ. مگر انہوں نے کوئی بھی ایسا بندہ ہمیں رسپانسبل نظر نہیں آیا. جو ابھی ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے بھی جو ہے میڈیا کو یہی کہا کہ میں تو ان لوگوں کو اس جو صاف اور شفاف کے لیے جو ہے اب جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے پولیس بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں بہت لوگ ایسے ہیں جو بالکل کسی کے اثر رسوخ کو نہیں مانتے. مگر بدقسمتی سے ابھی جو ہمارے جو کر رہے تھے وہ اثر رسوخ میں نظر آئے اور انہوں نے انہی کے مطابق اس کیس کو لے کے چلتے رہے. تو آپ کے سامنے آپ لوگ نے میڈیا پہ آپ لوگ کا بھی بہت شکریہ کہ ہمیں اتنا اس رضا کو اور رضا کے اس انسیڈنٹ کو ہائی لائٹ کرتے رہے. اور آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے ہی ہمیں جو رپورٹ تبدیل ہوئی تھی رات کے اندھیرے میں وہ کل دوبارہ ہوئی. تو آج ہم نے دل پہ پتھر رکھ کے اتنی آرائیاں تھیں اس میں کہ ہم نے دل پہ پتھر رکھا اور بچے سے معافی مانگی اور اس کی قبر کشائی کروائی تاکہ سچ سب کے سامنے آئے کہ کیا اس کے ساتھ ہوا ہے. تو جو چیز آج آپ کے ساتھ بھی رپورٹ شیئر ہو جاتی ہے، آپ صرف اس رپورٹ کو پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے جتنا ہمیں تکلیف ہے ہو سکتا ہے تھوڑی تکلیف آپ ہماری محسوس کر سکیں. میر حسین صاحب obviously بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. ہمارے ملک میں اس طرح کا افسوس کا مقام ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ادھر جہاں بچہ ٹیکس دیتا رہا، جہاں اس میں ترقی کرتا رہا، وہ پڑھا لکھا بچہ، مطلب اس میں یہ تو تھا ہی نہیں نا، یہ تو سوچ ہی نہیں ہے، یہ مطلب اس کے پاس سولوشنز تھے. ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں وہ سوسائڈ نہیں کر سکتا، سوسائڈ نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے ہمارے ماں باپ کی بات ہی نہیں سنی، ماں باپ کو پریشر میں رکھنے کی کوشش کی، ماں باپ کو بیسکلی دبا کے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک انصاف دیتا ہے جی. جب ہر جگہ کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ پاک کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. وی آل آر ان ون امبریلا، جو اوپر ہے امبریلا ہم اس کے نیچے ہیں. اب اس کے میں اللہ پاک وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے. اللہ پاک نے مجھ سے اگر اس کا جنازہ اٹھوایا ہے جس نے میرا جنازہ اٹھانا تھا تو اللہ پاک انصاف بھی دے گا. میر حسین صاحب obviously آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں اور obviously الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن بہرحال جب آپ جو اس وقت ڈیٹیلز ہمیں بتا رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی ہم نے وہ فوٹیجز دیکھی ہیں، وہ تصاویر دیکھی ہیں، تو ہم اسکرین پہ تو وہ نہیں چلا سکتے. لیکن جب یہ چیزیں ایک عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہیں تو پولیس کو سمجھ کیوں نہیں آئی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم نے ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو صاحب سے بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ڈیفینیٹلی وہ نہیں آ رہے. حکومت سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ حکومتی کوئی نمائندہ آ جائے کہ اس پہ ہم ان کا انسٹانس لے لیں، ان سے بات کر لیں، لیکن ایسا حکومت بھی نہیں آ رہی. یہ کراچی کا بیٹا تھا، ظاہر سی بات ہے
آپ اس کے والد ہیں لیکن وہ کراچی کا بیٹا تھا، اور جس طریقے سے اس کو بے رحمی سے قتل کیا گیا، جو ساری چیزیں ہیں تو وہ تو اسی طرف نشاندہی ہو رہی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پولیس اور ہماری حکومت جو ہے اس وقت اس معاملے میں بالکل غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے، کیونکہ سٹارٹنگ سے ہی ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی لوپ ہولز تھے. ہمارے ساتھ ہمارے کرائم رپورٹر بھی موجود ہیں. میر حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. یاسر، آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ گراؤنڈ پر اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، اب تک جو کچھ سامنے آیا ہے یا سامنے آنے والی تمام انفارمیشن کو اگر جوڑیں تو سب سے بڑا ان آنسرڈ کوسچن کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ابھی جیسے کہ میر حسین صاحب نے بتایا جس طریقے سے اس کی باڈی ملی امیر رضا کی، تو وہ تو پہلے دن سے ہی سمجھ آ رہا تھا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے. تو پولیس کیوں ناکام رہی؟ پولیس کیوں اس کا رخ موڑتی رہی اور اس کو سوسائڈ کا نام دیتی رہی، کہ یہ خدشہ ظاہر کرتی رہی کہ یہ سوسائڈ اٹیمپٹ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی جو انویسٹیگیشن پولیس ہے، جو انویسٹیگیٹ کا جو پورا ادارہ ہے، وہ بالکل ہی سمجھیں ناقص کارکردگی اس کی سامنے آ رہی ہے. خاص طور سے یہ میر علی رضا کے والے معاملے پہ جب یہ باڈی ملی تو اس میں ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا کہ گلشن جوہر سے ایک شخص کی جو ہے وہاں سے لاش برآمد ہوئی ہے اور اس کو ایک گولی لگی ہے، اس کے اوپر تشدد کیا گیا. اس کے بعد اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ ایسڈ پھینکا گیا. اس کے بعد پولیس جو ہے وہ وہاں پہنچی اور اس کے وہاں سے باڈی کو ریکور کرنے کے بعد اس کو شفا کی ایمبولینس کے ذریعے خانے منتقل کر دیا. وہاں پر کسی قسم کی تفتیش نہیں کی، کوئی ایسے وہاں پہ ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. وہاں پہ ایسا کوئی کام نہیں ہوا. جب یہ کیس کو ہائی لائٹ کیا گیا اس کے بعد 2 دن بعد وہاں پولیس پہنچتی ہے، کچھ نمونے حاصل کرتی ہے وہاں سے کہ کس کے فنگر پرنٹس ہیں، وہاں پہ بلڈز کے نشان تو نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیس کو پھر کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے. پھر کچھ CCTVs جو ہیں وہ پولیس کی جانب سے ہمارے سامنے آتی ہیں، جس میں تمام میڈیا ہاؤسز کے پاس بھی پہنچی. اس میں یہ دکھایا گیا کہ بھائی وہ میر علی رضا جو ہے وہ دوسرے جوہر میں پیدل جو ہے وہ جا رہے ہیں، ٹیکسی سے اترے ہیں، آن لائن ٹیکسی سے، ایک اپنی دکان سے گارڈ کا پستل لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، مگر جو رپورٹ تھی اس میں خالی ایک سمپل یہ بتا دیا گیا کہ سینے پہ ایک گولی لگی. شروع میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ گولی کیا سامنے کی جانب سے لگی یا بیک سائڈ سے لگی. حالانکہ یہ بڑی کامن بات ہے اور یہ پولیس کو اتنا آئیڈیا ہوتا ہے کہ چیز ہے کہ ایک تو یہ نہیں بتایا گیا، دوسری بات یہ جس طریقے سے ڈیفینیٹلی آپ نے بھی وہ فوٹیجز دیکھی ہیں، آپ آبویسلی آپ گراؤنڈ پہ موجود تھے، تو یہ جو تشدد اس کی باڈی پہ ہوا تھا، جس طرح کہ ابھی آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں اور امیر رضا کے ابھی والد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی نشاندہی کی، اور اس وقت ہمارے پاس یہ جو رپورٹ آئی ہے، ابتدائی رپورٹ جو ہے پوسٹ مارٹم کی، وہ ہمارے پاس موصول ہو گئی ہے چینل 5 کو. اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میر رضا کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی موجود تھے. گولی پیٹ سے پسلیوں کو چیرتے ہوئے سینے سے باہر نکلی ہے اور میر رضا کو پیچھے سے گولی ماری گئی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں اسٹارٹنگ میں کیوں جو ہے وہ ہڈن رکھی گئیں؟ اب ایز اے جرنلسٹ اب ہم اسی موقع پہ چلتے ہیں جو ہمارے پاس آفیشیل ہو، مگر ہر چیز ہم بتا رہے تھے بڑے واضح طور پہ، اور ہم نے چینل 5 کے اسکرین پہ بہت واضح اور ڈیٹیل پیکیجز بھی چلائے اس حوالے سے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ اتنے لوپ پوائنٹس تھے. تو ڈاکٹر سمیہ کے بعد جو ہے وہ ایک میڈیکل جو ٹیم بنائی گئی، اس میں راتوں رات جو ہے وہ پورا پینل ہی چینج ہو گیا. کراچی کا کوئی ڈاکٹر اس میں موجود نہیں. تو اس کے اوپر جو فیملی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب کیس کراچی کا ہے، انسیڈنٹ کراچی میں ہوا ہے، تو حیدرآباد کی جو ہے لوگوں کو یا حیدرآباد کی پولیس کو اس میں انوالو کرنے کا جو ہے یہ مقصد سمجھ بھی نہیں آیا. وہی میں کہہ رہی ہوں بار بار جیسے کہ اسٹارٹنگ سے ہی کافی لوپ ہولز ہیں. اور پھر آج جو ڈاکٹر سمیہ کا جو بیان آیا ہے وہ بھی ایک انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے اس 4 سالہ پیشہ ورانہ جو میں ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں اس میں کبھی ایسا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑا، اتنی بے بسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو کیا وجوہات ہیں؟ آپ ان کے اس بیان کو کس طرح لے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں اب لوگ دوسرے شہروں سے کراچی منتقل ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، ملازمت کے لیے، ہر چیز کے لیے. یہ بڑی عجیب چیز کیس میں بات آئی کہ راتوں رات جو پینل چینج ہوا اس میں حیدرآباد سے یہاں آ رہے ہیں، جبکہ حیدرآباد سے کئی گنا شہر بڑا کراچی، جہاں پہ
فیسلٹیز زیادہ ہیں، اس کے باوجود آپ نے وہ پہنا رات رات ایک تو تبدیل کر دیا، اس پہ بڑی شک و شبہات ہیں. اور ایک چیز، جب اتنی نفری کل جائے وقت پہ پہنچتی رہی جہاں سے باڈی ریکور ہوئی، خول نہیں ملا. 6 دن بعد اچانک سے جو ہے وہ پتہ چلا کہ بھئی خول مل گیا. یہ بڑی اچھا فون مل گیا، دوسری بات ہے یاسر ان فون اوبیسلی فون مل گیا، فون کے بعد پھر آج جو ہے اچانک سے جو ہے وہ میر رضا کی آڈیو بھی آ گئی، جس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ میر رضا کے جو والد ہیں میر حسین صاحب، انہوں نے اس بات سے بالکل انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. انہوں نے کہا یہ فیک ہے، یہ میرے بیٹے کی آڈیو ہے ہی نہیں، یہ میری آڈیو ہے ہی نہیں. تو اتنے دن بعد جو ہے آڈیو نکل کے آنا اور پھر وہ کہہ رہے کہ فیک ہے. اچھا میں بات کروں گا بلٹ جو ان کو لگی ہے اس کے جو اینٹی ہوتی ہے نا، وہ خول کی بات کر رہا ہوں، وہ جو وہاں پہ گر جاتا ہے، تو وہ خول ان کو 6 روز کے بعد ملا. جب 6 روز تک وہاں پہ اتنی نفری وہاں پہنچتی رہی، پھر ایک ایس ایس پی سی آئی اے ایس آئی یو کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی گئی، وہ بھی وہاں پہنچی، انہوں نے وہاں پورا معائنہ کیا، کسی کو وہ خول نہیں ملا. پھر جب پریشر ظاہر سی بات ہے بڑھتا گیا تو 6 دن بعد اچانک سے جو ہے وہ پرسوں وہ خول مل گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ پستل اب تک غائب ہے. دوسرا اس کے آئی فون جو ہے وہ بھی سی ٹی ڈی کے پاس ہے، اس کو بھی کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. واچ ایک ملی ہے، اس میں یہ پولیس کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ہم کیس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دن میں پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے. اب یا تو کوئی ایسا بڑا نام ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر پولیس اس کیس میں جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے. دیکھیں اس سے پہلے ڈاکٹر کا جو ڈیفینس میں ڈکیتی مزاحمت پہ قتل ہوا تو 2 روز میں اس کے قاتل بھی پکڑے گئے. کچھ قاتل جو ہے وہ مبینہ مقابلے میں وہ ہلاک بھی ہو گئے. تو اس میں کیا ایسا مسئلہ آ رہا ہے جو قاتل نہیں پکڑے جا رہے ہیں یا قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے؟ یاسر آپ نے اس پورے جو بورڈ کنٹروورسی ہے اس کو کلوزلی آپ نے فالو کیا ہے، تو اصل میں نوٹیفیکیشن لیول پر ہوا کیا تھا، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ آپ کی بات ہو سکی ہے کسی سے؟ اور یہ جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں، جو وکیل ہیں جبران یاسر، ان سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ ان کا کیا کہنا ہے اس پورے کیس کے حوالے سے؟ دیکھیے جبران ناصر جو ان کے وکیل ہیں وہ مسلسل یہی بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے شک و شبہات ہیں وہ بالکل جائز ہیں، کیونکہ وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ بورڈ کا تبدیل کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کیوں رات رات بورڈ تبدیل کیا گیا. اور جو میڈیکل پہلے جو انہوں نے میڈیکل کیا اس میں جو ہے وہ کمپلیٹلی نہیں کر پائے، اس میں بھی شک و شبہات تھے، جس کی وجہ سے دوبارہ عدالت سے رجوع کیا گیا اور ایک انتہائی سخت اور بہت ہی دل دکھانے والا معاملہ جو ہے قبر کشائی کا وہ انہوں نے خود جو ہے وہ اپیل کر کے کروایا. اس کے بعد جب آج جو ہے وہ کچھ نمونے حاصل کیے گئے باڈی سے، اس کی ابتدائی رپورٹ بھی آ گئی ہے، اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا گیا ہے، اور جس میں جمران ناصر اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے میڈیا سے بات بھی کر رہے تھے، اس میں انہوں نے واضح بتایا ہے کہ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ ہڈی ٹوٹنے کا اس میں لکھا گیا ہے، اس میں تشدد کے نشانات ہیں. اچھا یاسر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں تو obviously ابھی ان کے والد صاحب نے بتایا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر سمیہ کی جو انہوں نے بے بسی کا جو ایک اپنا بیان دیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا کوئی اسپیسیفک انسیڈنٹ یا ایڈمنسٹریٹو انٹرونشن سامنے آئی ہے کہ ان کو جو ہے روکا گیا ہے سچ سامنے لانے کے لیے، یا جو اس پروسیس کے اندر ان کو روکا جا رہا ہے؟ کیا وجوہات سامنے، کوئی آپ سے بات اگر ہوئی ہے تو انہوں نے کچھ بتایا آپ کو سلسلے؟ دیکھیے میری بات ہوئی تھی، میری ان سے بات ہوئی تو مگر انہوں نے کسی قسم کا اس کے اوپر موقف دینے سے جو ہے وہ گریز کیا، کیونکہ ابھی یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ ان کو روکا جا رہا ہے یا کوئی ایسی وجوہات ہیں. بس ان کی جو بے بسی جو ہے وہ ان کے چہرے سے آیات تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بڑا جو ہے افسردہ میں اس وقت اپنے آپ کو فیل کر رہی ہوں، کیونکہ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھے، اور یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے یقیناً کوئی نہ کوئی پریشر ہو سکتا ہے. یہ جو ہے وہ میں ویسے ہی اپنا نظریہ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ اس طرح کا کوئی پریشر ہو، مگر یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ اب یہ کیس کو جب اب پولیس اور مزید آگے لے کے جاتی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اب اس کو کب تک اس کے منطقی انجام تک پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا. اور ہمارے ساتھ ظاہر میر رضا کے والد صاحب میر حسین صاحب بھی موجود ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس موقع پہ ہمیں ٹائم دیا اور اپنی جو جذبات ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. لیکن بہرحال جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی، کہاں ہیں وہ ہمارے حکومت
کے لوگ، کہاں ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو کراچی کے حوالے سے اگر کوئی بری بات کہی جائے تو مراد علی شاہ صاحب کو بہت برا لگتا ہے، اور کہاں ہے وہ حکومتی نمائندے جو کہتے ہیں کہ کراچی کو پیرس بنا دیا ہے؟ یہ پیرس ہے جہاں پہ دن دہاڑے رات کے اندھیرے میں کسی کراچی کے بچے کو اس طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے، مطلب چھوٹے بچے زیادتی کا نشانہ بن رہے ہیں، مطلب اس طریقے ان گنت واقعات کراچی شہر میں ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کی سدباب کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اسپیشلی اس کیس میں میر رضا کیس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت پولیس کا محکمہ اور حکومتی نمائندے ہمیں بالکل جو ہے غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ امید یہ کرتے ہیں کہ میر رضا کے قاتلوں تک پہنچا جائے اور اس کی صحیح تحقیقات کر کے جو اس کے قصوروار ہیں ان کو کفارہ کردار تک پہنچایا جائے۔ اپنا رکھیے گا بہت خیال، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔